हेलो क्लास 6। आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 इंसान की तख्लीक जो है वो शुरू करेंगे। पेज नंबर 15 आप मेरे साथ खोलें। सबसे पहले हम देखेंगे तख्लीक का मतलब क्या है। तो बेटा तख्लीक का मतलब है पैदा करना, बनाना। अब देखते हैं कि इंसान की तख्लीक क्या है, कि इंसान की पैदाइश कि किस तरीके से इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है वो खुदा ने इंसान की पैदाइश की, किस तरीके से इंसान को खुदा ने बनाया। तो ये बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, इसको आप बड़े ध्यान से खोलें और बैठें मेरे साथ और इसको सुनें, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट लाइन है पेज नंबर 15 पे कि ज़िंदगी के बारे में इंसान का बुनियादी सवाल है कि मैं कहाँ से आया हूँ और मेरी मंजिल क्या है। बेटा यहाँ पर दो बातें गौरतलब हैं, दो सवाल हैं यहाँ पूछे जा रहे कि मैं कहाँ से आया हूँ, एक सवाल नंबर 2 है, और मेरी मंजिल क्या है। कि इंसान सोचता है, आप भी कभी सोचते होंगे, मैं भी सोचती हूँ, लेकिन हम तो चले बड़ों को भी हमें बाइबल मुक़द्दस से, अपने फ़ादर साहबान से, अपने चर्चेस से ये बात समझ आ गई है कि हमें बनाने वाला कौन है, खुदा है, और हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक इस दुनिया में आने का मकसद नहीं पता, ठीक है। तो ज़रूरी है कि पहले हम इन सवालों के जवाब जानें और फिर आगे चलें। बेटा आगे लिखा हुआ है कि अगर इंसान पहले सवाल का सही जवाब नहीं जानता तो दूसरे सवाल का दुरुस्त जवाब तलाश नहीं कर सकता। अगर हमें पहला सवाल जो है कि मैं कहाँ से आया हूँ, इसी का नहीं पता, तो फिर आने का मकसद तो कोई मान ही नहीं रखता। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बनाया किसने, मैं कहाँ से आया हूँ। तो हमें डायरेक्ट खुदा ने क्या किया था, इंसान को मिट्टी से बनाया। आदम को खुदा ने बराह रास्त अपने हाथों से मिट्टी से बनाया। आपको पता है ना, हम सब आदम की औलाद हैं। बेशक हम अपनी माँओं से पैदा हुए हैं, खुदा ने डायरेक्ट अपने हाथों से बराह रास्त आदम को पैदा किया था। और हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, मेरी मंजिल क्या है, ये देखना है ना, अगला सवाल है। तो मंजिल क्या हो सकती है? मंजिल यही है कि अगर खुदा ने हमें पैदा किया है तो हमें उसने इंसानों को अपनी प्रस्तिश के लिए बनाया है। इतनी खूबसूरत दुनिया उसने हमें अता की है, हर चीज़ खाने के लिए बख्शी है, खूबसूरत है, ज़मीन खूबसूरत है, समंदर हैं, पहाड़ हैं, नज़ारे हैं, कुदरत है। लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी में उसकी इबादत नहीं है, उसकी बंदगी नहीं है, तो हमारा कोई मकसद नहीं है। तो ये इन दोनों सवालों के जवाबात हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, ज़मीन पर इंसान की इब्तिदा कैसे हुई। अब हमें देखना है कि कैसे इंसान जो था वो ज़मीन पर पैदा हुआ। इसके बारे में नज़रिया इर्तिका के कायल बताते हैं कि इंसान बंदर से तरक्की करते करते मौजूदा इंसान की सूरत इख्तियार कर गया। अब जो नज़रिया इर्तिका के कायल हैं ना, वो कहते हैं कि इंसान पहले बंदर था, फिर वक्त के साथ साथ वो इंसान की शक्ल इख्तियार कर गया। अब नज़रिया इर्तिका डार्विन ने पेश किया। किसने ये नज़रिया पेश किया? डार्विन ने, ठीक है। ये एक साइंसदान था। इस नज़रिए के हामी साइंसदान जो इसकी हमायत करते थे, हामी कहते हैं हमायत करने वाले को, कि इंसान की इब्तिदा एक छोटे से हुलिये से हुई। डार्विन के जो हामी थे वो कहते थे कि नहीं, इंसान की इब्तिदा एक हुलिया से हुई थी, ठीक है, इंसान को मिट्टी से नहीं बनाया गया, ये इनका नज़रिया था। इसलिए इस हुलिये ने पहले मछली, फिर छिपकली, फिर ममालिया और आखिर में बंदर की शक्ल इख्तियार की। और हज़ारों साल के इर्तिकाई अमल से गुज़र कर इंसान मौजूदा शक्ल में आया। अब ये डार्विन और उसके जो साथी हमायती साथी थे वो कहते थे कि इंसान चूँकि एक हुलिये से बना, फिर वो ये मुख्तलिफ़ शक्लें जो हमने पढ़ी, छिपकली, मछली, ममालिया और आखिर में बंदर, और फिर बंदर से हज़ारों साल का इर्तिकाई अमल हुआ तो मौजूदा शक्ल इंसान के वजूद में आई। क्या आप इस बात पे इत्फाक़ करते हैं? मैं तो कम से कम नहीं करती, ठीक है, आप भी यकीनन नहीं करते होंगे। चूँकि कैसे? क्योंकि अभी हमारा नॉलेज जो है वो बढ़ चुका है। जब हम बाइबल मुक़द्दस पढ़ चुके हैं, उसके बारे में सीख चुके हैं, ज़िंदगी की सच्चाइयों के बारे में सीख चुके हैं, तो फिर हम डार्विन के नज़रिए को नहीं मानेंगे। बाइबल मुक़द्दस खुदा की किताब है
جو ہمیں انسان کی ابتدا کے بارے میں بتاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ یہ ہمیں بائبل مقدس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام انسان مخلوقات سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ خدا نے بے شمار مخلوقات جو تھیں وہ پیدا کیں، لیکن انسان کو جب تخلیق کیا گیا تو یہ اس کی تخلیق جو تھی، انسانی تخلیق، بہت ہی اعلیٰ اور خوبصورت تھی، ٹھیک ہے۔ افضل مقام جو تھا اس نے انسان کو بخشا، کیونکہ وہ خدا کی صورت پر اس کی مانند سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور سب زندہ مخلوقات پر جو زمین پر چلتی ہیں حکمرانی کے لیے بنایا گیا۔ خدا نے انسان کو پیدا کیا، ان کو برکت بھی دی کہ بڑھو، پھلو اور پھولو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور انسان کو حکمران بنایا۔ یہ تمام چیزوں پر انسان کو حکمرانی بخش دی۔ تکوین 1:27 سے 28 آیت آپ بائبل سے ضرور پڑھیں، ان سے آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ دنیا میں پہلا انسان آدم تھا۔ آپ کو بھی پتہ ہے نا کہ پہلا انسان کون تھا؟ آدم تھا، جو ہماری طرح اپنی ماں سے پیدا نہیں ہوا، جیسے کہ ہم اپنی ماں سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن آدم کو اس کی ماں نے پیدا نہیں تھا کیا۔ آدم کو براہ راست خدا نے اپنے ہاتھ سے مٹی سے بنایا، ٹھیک ہے، اور خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور انسان جیتی جان ہوا۔ اس طرح پہلے انسان نے دنیا میں وجود لیا، ان کے پہلا انسان بنا۔ خدا نے مٹی لی، مٹی سے آدم کو بنایا، وہ پتلا بنایا، اور اس کے نتنوں میں اپنا دم، اپنی زندگی کا دم جو تھا وہ پھونکا۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ خدا نے کائنات کی ہر چیز اپنے کلام سے بنائی۔ خدا نے کہا تو وہ نیستی سے ہستی میں آ گئی۔ خدا نے کہا روشنی ہو تو روشنی ہوئی۔ لیکن انسان اس کی مخلوقات میں منفرد مخلوق ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب زمین پر کچھ بھی نہیں تھا تو ہر طرف اندھیرا تھا، تو خدا نے جب روشنی کو حکم دیا تو نیستی سے ہستی میں آ گئی، زندگی وجود میں آ گئی نا۔ روشنی کو حکم دیا تو روشنی وجود میں آ گئی۔ لیکن جب انسان کو اگر دیکھو تو وہ سب سے اعلیٰ، افضل اور منفرد مخلوق بنائی، جس کو اس نے 2 عناصر بدن اور روح سے بنایا۔ خدا نے انسان کو 2 مرحلوں میں بنایا ہے۔ پہلے مرحلے میں خدا نے انسان کو زمین کی مٹی سے بنایا، اور دوسرے مرحلے میں خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور انسان جیتی جان ہوا۔ پہلے تو بیٹا یہ 2 باتیں آپ کلیئر کریں، ٹھیک ہے، 2 سوال اوپر آپ کے کلیئر ہو گئے۔ پھر زمین پر انسان کی ابتدا، یہ 3rd کویسچن تھا، یہ بھی آپ کو واضح ہو گیا۔ ابھی مراحل، کہ انسان کو کتنے مراحل میں بنایا گیا، تو انسان کو 2 مراحل میں، کیسے؟ پہلے زمین کی مٹی سے بنایا، اور دوسرے مرحلے میں اس پتلے میں جو مٹی سے تیار کیا گیا تھا زندگی کا دم پھونکا۔ لاسٹ پیراگراف، بائبل مقدس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے انسان کا ڈھانچہ زمین کی مٹی سے بنایا۔ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین کی مٹی 20 کیمیائی عناصر سے مل کر بنی ہے، اور سائنسدان بتاتے ہیں کہ یہ 20 کیمیائی جوہر انسانی جسم میں پائے جاتے ہیں۔ اب وہ مٹی میں جو عناصر پائے جاتے ہیں، چونکہ انسان کو بھی اسی مٹی سے بنایا گیا، تو وہی عناصر ہمارے جسم میں بھی موجود ہیں۔ انسان زمین کی مٹی سے بنا ہے۔ انسانی جسم 70 ملین خلیوں سے مل کر بنا ہے، اور یہ تمام خلیے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ کتنے ملین خلیوں سے مل کر بنا ہے؟ 70 ملین، اور تمام خلیے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو اب آپ کو یہ کلیئر ہو گیا کہ کتنے اس میں خلیے ہیں، اور انسان کے مراحل بنانے میں جب خدا نے انسان کو بنایا تو کتنے مراحل تھے، ٹھیک ہے، اور پیوستہ ہو کر کام کرتے ہیں، پیوستہ ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے میں جذب ہو گئے ہوئے ہیں، اور ان میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کا جسم ایک معجزہ ہے۔ انسانی جسم خدا نے ذہن، دل، پھیپھڑے، شکم، جگر، ہڈیاں، اعصاب، جلد، آنکھیں، کان، ناک، منہ اور بہت سے حیران کن اعضاء کو ڈالا ہے۔ یہ تمام چیزیں، دل
جگر، آنکھیں، ناک، کان، ہمارے اندر اعصاب، تمام چیزیں ہیں تو ہم اچھے دکھتے ہیں اور ہمارا باڈی جو ہے وہ ایک پراپر طریقے سے کام کر رہا ہے۔ جسم کا ہر عضو اپنا کام جانتا ہے اور ہر حصہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہماری آنکھیں جو ہے نا وہ نوز کا کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، یا ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ پاؤں کی جگہ کا کام کر رہے ہیں، یا پاؤں جو ہے وہ ہاتھوں کی ذمہ داری نبھا رہا ہے، دل کا کام ہمارے گردے، ایسا نہیں ہے۔ ہر فنکشن جو ہے ہمارے باڈی کا وہ اپنا اپنا کام جو ہے وہ کر رہا ہے اور پراپر طریقے سے کام کر رہا ہے، اور انسان کی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اپنے بنانے والے کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے۔ کبھی کوئی عضو اپنا کام چھوڑ کر کسی دوسرے کا کام نہیں کرتا، صرف خدا ہی ایسا کر سکتا ہے۔ یہ میں نے آلریڈی آپ کو بتا دیا کہ ہر حصہ، عضو حصہ، ہمارے جسم کا ہر حصہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے، اور کس کی مرضی سے؟ اگر خدا کی مرضی نہ ہو بیٹا تو ہمارا جسم اپنے ہر جسم کا حصہ وہ کام نہیں کر سکتا بیٹے، ہم تو ایک قدم بھی جو ہے وہ آگے بڑھا نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیں جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے خدا کا کہ جس نے ہمیں ایک نئی زندگی دی اور زندگی کا ایک نیا دن دیا اور ہمیں بخشا کہ ہم ایک دن اور اس کی پرستش کریں، ٹھیک ہے۔ اس لیے مزمور نویس لکھتا ہے کہ تو ہی نے میرے گردوں کو پیدا کیا اور میری ماں کے بطن میں مجھے ترتیب دیا، ماں کے بطن، ماں کے پیٹ میں مجھے شکل دی، مجھے بنایا، مجھے فارم کیا۔ میں اس لیے تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں اس قدر عجیب طور سے بنایا گیا اور کہ تیری سنتیں تعجب انگیز ہیں۔ کرے میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اتنے حیران کن طریقے سے پیدا کیا۔ ہمیں شکر کرنا چاہیے نا خدا کا۔ انسانی جسم خدا کا ناقابل یقین حد تک حیرت انگیز کمال ہے۔ اس نے اس جسم کا جو ڈھانچہ تشکیل کیا ہے وہ ہر لحاظ سے کامل ہے۔ انسانی جسم بیٹے ہر لحاظ سے کامل ہے، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ناک، کان پراپر کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کسی کے آرڈر کا وہ نہیں کر رہے، انتظار نہیں کر رہے، آپ کے اعضاء آپ ہی کے آرڈر کا ویٹ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ خدا کے حکم سے، روانی سے کام کر رہے ہیں۔ یہ خدا کی حکمت اور کاملیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس لیے اس نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا۔ اب سوال ہے، اپنی صورت پر بنایا، کون سی صورت؟ ٹھیک ہے، آپ نے خدا کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، یقیناً ہم کہیں گے نہیں۔ تو بیٹے اپنی صورت سے مراد کہ خدا نے انسان کے اندر اپنی خوبیاں، وہ خوبیاں جو خدا کے اندر موجود ہیں وہی اس نے، جب اس نے ہمیں بنایا تو وہی خوبیاں اس نے ہمارے اندر رکھ دی۔ محبت کرنے کی خوبی، ٹھیک ہے، احساس کی خوبی، شفقت کی خوبی، یہ ساری چیزیں ہیں نا۔ خدا نے ہمیں چونکہ محبت سے بنایا اور اس نے وہ خوبیاں بھی، اپنے والی خوبیاں ہمارے اندر رکھی، انہی خوبیوں کی بنا پر ہمیں ترتیب دیا۔ خدا ایک نرالا روح ہے۔ خدا نے انسان کی جسمانی ساخت کو اپنی صورت پر نہیں بنایا، چونکہ خدا روح ہے۔ خدا کے انسان کو اپنی صورت پر بنانے سے مراد کہ اس نے انسان کی روح کو اپنی صورت پر بنایا، ٹھیک ہے۔ وہ بات وہی کلیئر ہو گئی کہ وہ خوبیاں، وہ باتیں، وہ فیلنگز جو خدا رکھتا ہے اس نے وہ انسان کے اندر بھی ڈال دی۔ جب خدا نے انسان کو زمین کی مٹی سے بنایا تو یہ بے جان تھا، یہ صرف جسم تھا۔ جب مٹی سے، جیسے آپ مٹی لے لیں اور مٹی سے کوئی بھی کھلونا بنا لیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا اس میں وہ بھاگے گا، چلے گا، بات کرے گا؟ نہیں، اور نہ ہی ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ طاقت، یہ خوبی خدا کے پاس ہے کہ اس نے مٹی سے ایک پتلا بنایا اور اس میں زندگی کا دم پھونک دیا اور وہ جیتی جان ہوا، ٹھیک ہے۔ روح ڈالنے سے پہلے خدا نے روح کے لیے مسکن تیار کیا جو زمین کی مٹی سے بنایا گیا، پھر خدا نے اس میں روح ڈالی، مسکن تیار کیا، یعنی کہ روح ڈالنے کے لیے پہلے ہمارا جسم، گھر تیار کیا۔ اس میں ہم سیکھتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو زندگی نہیں دے سکتا، خدا زندگی کا مالک ہے اور اسی میں زندگی پائی جاتی ہے۔ تو بیٹا
سب سے پہلے تو ہمیں یہ واضح ہو گیا کہ خدا نے انسان کو بنایا، ہماری زندگی کا مالک خدا ہے، تو پھر ہم کس چیز کا غرور کرتے ہیں، کس چیز پر اکڑتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہمیں زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے سوچ سمجھ کر گزارنا ہے. ہمیں سوچنا ہے اپنا ہر قدم اٹھانے سے پہلے کہ کیا یہ کام، کسی کی خوشنودی کا نہ سوچیں، صرف خدا کی، کہ کیا یہ کام میرے خدا کو پسند ہے، کیا میرا یہ کام کرنے سے خدا ناراض ہوگا یا خوش ہوگا. ہم اپنے دوستوں کے بارے میں سوچتے ہیں میری سہیلی ناراض ہو جائے گی، میرے ابو ناراض ہو جائیں گے، میری ماما ناراض ہوں گی، بڑے بابا ناراض، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جو کام میں کرنے لگی ہوں کیا اس سے خدا ناراض ہوگا یا خوش ہوگا. تو آج سے آپ نے اس سوال پہ بھی غور کرنا ہے. خدا کے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو انسان کو زندگی دی وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. زندگی جو خدا میں تھی، دم پھونکنے سے وہی زندگی انسان میں منتقل ہوئی اور انسان جیتی جان ہوا. اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کی روح اپنی صورت پر پیدا کی، اور خدا کی روح کی 3 صفات ہیں جو اس نے انسانی روح میں ڈال دی. ابھی ہم اس کی صفات پر غور کریں گے. پہلی صفت، خدا نے انسان کو ایسا ذہن دیا جس سے وہ خدا کو جان سکتا ہے، جو کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، سب سے نمایاں خوبی کہ اگر جب خدا نے انسان کو تخلیق کیا تو اس کو ذہن دیا. اس ذہن سے ہم اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرتے ہیں. اس ذہن سے ہم خدا کی حقیقتوں کو بارے میں سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں. اسی ذہن سے ہم وہ پہلے 2 سوال جو ابھی ہم نے بھی پڑھے کہ میں کون ہوں اور میں کہاں سے آیا ہوں اور میرا مقصد کیا ہے، اس کا جواب تلاش کریں گے. ٹھیک ہے، دوسرا ہے دل. خدا نے انسان کو دل دیا جو خدا کو پیار کر سکتا ہے، جو کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کیا گیا. یقیناً آپ کو بھی ابھی تک پتہ ہوگا کہ دل کسی اور کو شاید ایسا نہیں دیا کہ جو خدا کو پیار کر سکے. ایسا دل جو خدا کو پیار کر سکے، اس کے قواعد و ضوابط کو پیار کر سکے. جب ہم خدا کو پیار کرتے ہیں پھر ہمیں بائبل مقدس جو بتاتی ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں. خدا نے انسان کو آزاد مرضی دی، یہ تیسری بات ہے. ٹھیک ہے، جانوروں کے پاس آزاد مرضی نہیں ہے، دل ان کے پاس ہے لیکن آزاد مرضی نہیں ہے جو کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کی گئی. اسی آزاد مرضی سے انسان نیکی اور بدی کا انتخاب کر سکتا ہے. وہ خدا کی فرمان برداری اور نافرمانی کو چن سکتا ہے. آزاد مرضی کے تحت ہی تو دیکھیں آدم اور حوا کو تخلیق کیا گیا اور ان کے پاس آزاد مرضی تھی. آزاد مرضی تھی تو شیطان نے جب بہکایا تو حوا نے وہ پھل کھا لیا. اگر آزاد مرضی نہ ہوتی تو شاید پھر حوا بھی وہ پھل نہ کھاتی. ٹھیک، اور پھر یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ اگر ہم آزاد ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں فرما برداری میں رہنا ہے خدا کی، یا نہ ہمیں وہ شیطان کو خوش کرنا ہے خدا کی نافرمانی کر کے. ٹھیک ہے، جب ہم خدا کو ناراض کرتے ہیں تو فرما برداری ہم پھر کس کی کر رہے ہیں؟ شیطان کی. سیکنڈ لاسٹ پیراگراف. اسی طرح پہلی عورت حوا تھی، اس کی بھی نہ ماں تھی نہ باپ تھا، وہ براہ راست آدم کی پسلی سے بنائی گئی. پہلے ہم نے دیکھا کہ خدا نے براہ راست آدم کو کیا کیا؟ تخلیق کیا تھا. ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہم دیکھیں گے کہ حوا کی تخلیق جو تھی وہ خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکال لی اور اس سے کیا کیا؟ حوا کو بیٹے تشکیل کیا. بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ تب خدا نے اس پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکالی اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا. اور خدا نے اس پسلی سے جو اس نے انسان سے نکالی تھی ایک عورت بنائی. یہ آلریڈی میں آپ کو بتا چکی ہوں. تکوین 2 باب 21 اور 22 آیت پڑھیں. یہ دنیا میں پہلا انسان کا آپریشن تھا. ابھی آپ کے نالج میں ایک اور بات کا اضافہ ہو گیا کہ جب آدم کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکالی گئی تو یہ دنیا کا پہلا آپریشن تھا. خدا نے آدم کی پسلیوں میں سے چونکہ ایک پسلی نکالی تو کیسے نکالی تھی؟ ظاہری اس کے جسم میں سے نکلی نا، تو جسم کو کھولا گیا ہوگا جیسے بھی اس نے. تو یہ آپریشن پہلا آپریشن تھا. یہ بھی آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں. آدم اور حوا دونوں منفرد انسان تھے جو ماں باپ سے پیدا نہ ہوئے تھے. منفرد وہ اس لحاظ سے تھے ہم لوگوں سے کہ وہ ماں باپ سے پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ خدا نے انہیں بنایا تھا. اس لیے
ہماری طرح ان کی ناف نہیں تھی، جیسے ہماری ناف ہوتی ہے نا، ان کی ناف نہیں تھی۔ ہم چونکہ ماں سے پیدا ہوئے ہیں اس لیے ہمارے ناف کا نشان ہے۔ دراصل ہمارے پیٹ پر وہ نشان ہے جو ماں سے جدا ہوتے وقت کاٹی جانے والی انول نال کے سکڑنے کا نشان رہ جاتا ہے۔ جو بچے جیسے کہ ہم سب کے یہاں پیٹ پر نشان ہے، اس کو ہم ناف کا نشان بولتے ہیں۔ اور یہ اس بات کو بیٹے ظاہر کر رہا ہے کہ ہم سب اپنی ماں سے پیدا ہوئے ہیں، جبکہ آدم اور حوا کے یہاں پر پیٹ پر کوئی نشان نہیں تھا، ناف کا نشان نہیں تھا۔ تو یہ بڑا دلچسپ ٹاپک تھا۔ آپ نے کافی مزید سوال جو پہلے شاید آپ کو نہیں پتہ تھا آپ نے سیکھے ہیں، تو اس کو ایک دفعہ پھر غور کریں، لیکچر کو ایک دو دفعہ سنیں، پھر آپ کو مزید باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تھینک یو سو مچ۔ کارڈ نہیں لے آیا؟